जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत की है इस मुनासबत से कि तमहीदी बातें मैं उसी ताल्लुक़ से अर्ज़ कर सकूं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उसी का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने नक़ल किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहे हैं, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम। मुखातब कौन है? ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं। मैंने इस आयत का इंतखाब इसलिए किया है कि हम जिस ज़माने में हैं, अभी हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम ने बताया कि कितना बिगाड़ है और इस ज़माने में किस कदर दीन बेजारी है कि लोग बिल्कुल बेकाबू हैं। लेकिन वो ज़माना है जिस ज़माने में इस आयत करीमा का नुज़ूल हो रहा है, तो वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं जिनके ईमान और जिनकी ईमानी जज्बे का हाल ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म टूटता उनसे नहीं था। इसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो जो मुस्बत काम हैं, जो करने के काम दिए गए हैं, जो अवामिर हैं और जो नवाही हैं, इस्लाम के उन तमाम को तुम पूरा करो और उन तमाम पर इम्तिहान में तुम बिल्कुल कामयाब हो जाओ। इसके बावजूद तुम्हारे ईमान की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी कि जब तक कि तुम उन तमाम चीज़ों के अंदर जो तुम्हारे दरमियान निज़ाई शक्ल में वजूद में आती हैं, जो मुशाजरात होते हैं, जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, इन इख्तिलाफ़ात के सिलसिले में भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना होगा और उसके हल के लिए आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम और सालिस बनाना पड़ेगा। इब्तदाई इस्लाम में कोई ममलकत और हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं था। इब्तदाई इस्लाम में नबूवत ममलकत से ज़्यादा गालिब होने वाली चीज़ है। अगर इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ईमान वालों के अंदर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के जज्बे को पूरे तौर पर बदर्जे अतम पूरा कर दिया जाए तो तदबीर ममलकत की कोई चीज़ नहीं रहेगी। फिर तो हाल ये हो जाएगा कि जब उनसे कोई जुर्म सरजद हो जाएगा तो उस जुर्म की तलाफ़ी के लिए और उस जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए और सज़ा अपने ऊपर नाफिज करने के लिए वो ख़ुद बेकरार हो जाएंगे। आपको न महकमे शरिया की ज़रूरत होगी, न काजी की ज़रूरत होगी। वो किसी भी अहले इल्म के जानकार के पास आएंगे कि आप हमारी तत्हीर कर दीजिए और अल्लाह ताला जिस हुक्म से राज़ी हो रहा है, चाहे वो कितना ही सख्त हुक्म है, लेकिन वो हुक्म हमारे ऊपर नाफिज कर दीजिए, हम इसके लिए आए हैं। लेकिन हालात खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, जैसे जैसे वो ज़माना आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ज़माने के अंदर निज़ाम बनाने की ज़रूरत हुई, अस्करी क़ुव्वत बनाने की ज़रूरत हुई, निज़ाम क़ज़ा के बनाने की ज़रूरत हुई और तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से वजूद में आती रहीं। तो उस वक्त भी जब कोई ममलकत नहीं थी तो उस वक्त निज़ाआत को दूर करना ये ईमान का एक हिस्सा करार दिया गया, ईमान का एक जुज़ करार दिया गया है कि ईमान का जुज़ आप ये समझें कि अगर दो मुसलमान के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो रहा है, कोई निज़ा पैदा हो रहा है, ये इख्तलाफ किसी भी तरह का है, तो उस इख्तलाफ को दूर करना ये हर मुसलमान के ज़हनो दिमाग में बैठाया जाए कि ये ईमान का तकाज़ा है। आपका ईमान उस वक्त तक नाक़िस रहेगा जब तक कि आपके अंदर ये जज्बा न पैदा हो। फिर आगे ये बताया गया कि ये जज्बा पैदा करने के बाद उन्हें आना होगा और आपको उनके निज़ाआत के हल के लिए आपको पेश करना पड़ेगा। यही बात ख़त्म नहीं होती है, वो आएंगे आपके पास, फिर आप उनकी बात को सुनेंगे, वो आपको अपना सालिस मानेंगे। फिर उनका दूसरा इम्तिहान है कि जो फ़ैसले खुदाबंदी, हुक्म खुदाबंदी
وہ بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اس کو خود اپنے اوپر نافذ کریں، اس کو آپ تسلیم کریں جو آیا ہے، اور ایسے تسلیم کریں کہ ذرہ برابر قلب کے اندر کسی طرح کا انقباض نہ ہو۔ یہ آپ کی ایمان کی حرارت کی علامت ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہندوستان میں ہمارے پاس مملکت نہیں ہے، ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بدقسمتی سے آج جو حکومت چل رہی ہے وہ حکومت ہمارے ہر دروازے کو بند کرنا چاہتی ہے، ہماری ہر سرگرمی پر قدغن لگانا چاہتی ہے۔ جہاں سے اسلام اور ایمان زندہ ہوتا ہے اور جن راستوں سے مسلمان اپنے امتیاز اور تشخص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان راستوں کو وہ مسدود کرنا چاہتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم محکمہ شرعیہ کو قائم کریں اور اس کو چلائیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس عمل میں ہمیں کیسے کامیابی ملے گی۔ تو اس عمل کی کامیابی کے لیے یہ آیت کریمہ ہمارے لیے رہنما ہے کہ اگر ہم نے محنت کی اور محنت کا دو میدان بنایا، ایک میدان تو عامت المسلمین ہے جن کو ہم نے ہر موقع پر یہ سمجھایا کہ جتنے بھی اوامر ہیں اور جتنے بھی نواہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یعنی اپنے اعمال کو صالح بنا رہے ہیں، اور جتنے نواہی ہیں، جتنے منکرات ہیں، جتنے گناہ ہیں، ہم ان گناہوں سے بچ کر کے اپنے اعمال کی اعمال صالحہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ایک خوشگوار حیات طیبہ بہترین زندگی عطا کرے گا۔ اس بہترین زندگی کو داغدار کرنے والی، ملیا میٹ کرنے والی وہ ہمارے اختلافات ہیں، ہمارے مشاجرات ہیں، ہمارے نزاعات ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام کوششوں کے باوجود اگر ہم نے اپنے نزاعات کو شرعی طور پر حل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس جذبے کو ہم نے بیدار نہیں کیا تو ہمیں وہ کامیابی دنیا میں نہیں مل سکتی ہے جو اللہ کے دین اور اپنے اعمال کو صالح بنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جس کامیابی کا قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے۔ اور جب یہاں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے تو پھر آخرت کی کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ نے دونوں وعدہ کیا ہے، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ ان اعمال کا دنیا میں بھی ہم اچھا بدلہ دیکھیں اور اچھا نتیجہ برآمد ہو اور آخرت میں بھی اچھا نتیجہ برآمد ہو، تو ہم اپنے نزاعات کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تقاضا، یہ حکم، یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کیا۔ یہ محنت ہمیں عامت المسلمین میں کرنی ہوگی، ہر سطح پر کرنی ہوگی، جیسا کہ حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ آپ جمعہ کے بیان میں اپنی نجی مجلسوں میں کسی گاؤں کے اندر کوئی عالم ہے، اس کا محکمہ شریعہ سے اس درجے تعلق نہیں ہے کہ وہ وہاں وقت دے سکے، لیکن ان نزاعات کے حل کے لیے، شرعی حل کے لیے وہ بتائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اللہ کی طرف اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کرنے والے جو علماء ہیں، جو اولو الامر ہیں، جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، اہل رائے نے منتخب کیا ہے، جو اس کے اہل ہیں کہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کی اطاعت کریں۔ اور اگر کسی مسئلے میں کوئی نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کی رسول کی طرف آپ رجوع کریں، ورنہ آپ کی اجتماعیت، آپ کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپ کی دنیا بھی متاثر ہوگی، آپ کا دین بھی متاثر ہوگا، آپ کی آخرت بھی متاثر ہوگی، آپ کی اجتماعیت کے اندر
آپ کے شیرازے کے اندر، آپ کی قوت کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، فشل آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی لیے شیرازہ بندی کے لیے امارت شریعہ ہند کا قیام کیا گیا، اور اس کے لیے سب سے بہتر راستہ محکمہ شریعہ کا ہے، جس راستے سے آپ ہر ایک تک پہنچ سکتے ہیں اور ہر ایک کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اگر وہ آپ کو حکم بنانا چاہتے ہیں تو آپ حکم بننے کے اہل بن جائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قضا کیا ہے، فیصلے کیسے ہم کریں، بات کیسے ہم سنیں، اور ان باتوں کا تصفیہ کیسے ہم کریں، اس کے لیے ہمیں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضابطے عمل مرتب کیا گیا کہ تاکہ کام میں یکسانیت ہو اور سارے کے سارے لوگ ایک طرح سے کام کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے میں نے بنیادی طور پر کہ ہم تربیت کے اندر کیا اصول اپنے سامنے رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر والی بنا کر کے بھیجا۔ اس وقت جو گورنر ہوا کرتا تھا وہی قاضی بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نظام قضا الگ ہوا اور نظام مملکت الگ ہوا، اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ نظام بنا۔ اس وقت جو والی ہوا کرتا تھا وہی قاضی بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ میں کم سن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کم ہے، تجربات کم ہیں، مجھے قضا کے سلسلے میں کوئی نالج، کوئی علم نہیں ہے، اور آپ مجھے قاضی بنا کر کے یمن میں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد اس طرح سے کرے گا کہ تمہارا قلب اور تمہاری زبان، ان دونوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تمہارے قلب کے اندر اللہ ہدایت ڈالے گا، اور تمہارے زبان کو اللہ تعالیٰ حق پر ثابت قدم رکھے گا۔ یہ دو جوہر ہے جو ہر قاضی کے اندر رہنا ضروری ہے۔ ان دونوں کو جب محکمہ قضا پر اور مسند قضا پر اور فریقین کی سماعت کے لیے آ رہا ہے تو وہ سمجھے کہ یہ زبان بھی اللہ کے حوالے ہے اور یہ دل بھی اللہ کے حوالے ہے۔ جب یہ سمجھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دی تھی، وہ آج نسلاً بعد نسلاً اس حکم کے سامنے، اس قاضی کے سامنے بھی آئے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمام قضات کو ملتی رہی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے پاس دو آدمی اپنا معاملہ لے کر کے آئیں گے، اذا تقاضا الیک رجلان، دو آئیں گے، ایک مدعی ہوگا، ایک مدعا علیہ ہوگا، ایک شکایت کرنے والا ہوگا، ایک سے متعلق شکایت ہوگی، ایک کا حق ہوگا، ایک حق کو دبانے والا ہوگا، ایک کسی ظلم کا شکار ہوگا، وہ ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا۔ جو بھی نزاعات آتے ہیں یہ نزاعات دو کے درمیان آتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دو کے درمیان نہیں ہوتی ہیں، وہ علیحدہ ہے، اس میں قضائے قاضی فسخ اور تفریق کی ہوتی ہے۔ اور بقیہ جو مسائل آتے ہیں جہاں لا علمی ہوتی ہے اس کا حل قضا نہیں ہے، اس کا حل تو علماء ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو عامۃ المسلمین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو اہل علم ہیں، جو جانکار ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کر لے، اپنی بات رکھ دے، وہ مسئلہ شرعی رہنمائی کر دیں گے، اس کا حل ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ ہے جو عام فہم نہیں ہے، عام طور پر واقعہ نہیں پیش آ رہا ہے، تو اس کے لیے مفتیان کرام ہیں جو اسلام کے قانون کو، مسائل کی جزیات کو وہ اپنے ایک عمر کا ایک حصہ صرف کر کے ان تمام جزیات پر استحضار حاصل کرتے ہیں،
ان جزیات کو آپ اپنی جزیے کو ان کے پاس رکھیے، وہ حالات کے اعتبار سے جو مسئلے کی صورت ہے وہ جزیہ تلاش کر کے آپ کو بتا دیں گے، اس کے لیے قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں نزاع آ جائے گا وہاں مسئلہ فتوے سے نہیں چلے گا، وہاں مسئلہ تحریر سے نہیں چلے گا، وہاں مسئلہ کو بتانے سے نہیں چلے گا، وہاں تو مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے سے چلے گا۔ وہاں آپ دونوں کی بات جب سنیں گے تو اس وقت آپ کو یہ پتہ لگے گا۔ آپ کو یہ اصول حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص آتا ہے اور آپ کے پاس اپنا ایک دانت لے کر کے آتا ہے جو بالکل تازہ اکھڑا ہوا دانت ہے، جس کے اندر خون ٹپک رہا ہے، وہ ثبوت میں دانت ہی لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ کسی دوسرے نے اس پر ظلم کیا ہے، تو اس کے اس ثبوت پر بھی آپ کو اطمینان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دانت لے کر کے آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جو دوسرا آدمی ہے اس نے 2 دانت جو ہے وہ توڑ دیا ہو، ایسے ہی خون آلود 2 دانت اس کے حصے میں ہوں، تو قرآن نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے صبر کریں تو بہت اچھی چیز ہے۔ معاشرے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے صبر سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی اور معاملے کو رفع دفع کر دیا، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے، اللہ اسے ضرور اجر دے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا، دوسرے کی بات سننی پڑے گی کہ دوسرے کو بلائیے اور اس سے پوچھئے معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ نے اسی ثبوت پر فیصلہ کر لیا تو جو مظلوم ہے وہ ظالم بن جائے گا اور جو ظالم ہے وہ مظلوم بن جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔